बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमने अपना प्रोग्राम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटों के बारे में जो है ना आज बयान करना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमतुल लिल आलमीन अपनी ज़ौजा मुत्तहरात के साथ कितने अच्छा सलूक करते थे और उनकी एक मिसाली ज़िंदगी थी। तो इस पे इंशाअल्लाह जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से बयान कर दूँ। इससे शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने जो ख़ुशाब के बारे में जो बयान दिया है उसमें मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में जो है ना जन्नतियों के लिए ये एक वाज़ेह तौर पे अहकामात दिए हैं कि जन्नत में सिर्फ़ सर के बाल होंगे जन्नतियों के, बाकी दाढ़ी नहीं होगी, मूछें नहीं होगी और जिस्म पे बाल नहीं होंगे। ये अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पे कि जन्नत के अंदर सिर्फ़ सर के बाल होंगे। और इसलिए आपको ये जो मैंने बयान किया था कि मैं ख़ुद भी पहले ये हिसाब लगाता था, मुझे पता नहीं था, और लेकिन जब जिस इल्म हुआ है तो फिर उसके बाद मैंने ये लगाना छोड़ दिया है। एक और बात भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझे सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों से हया आता है। तो देखें अल्लाह ताला को ये सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल जो है ना वो पसंद है, और जब अल्लाह को इंसान से इन सफ़ेद बालों की वजह से हया आता है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम गैर ज़रूरी तौर पे जो है ना अपने सर के बालों को और दाढ़ी के बालों को जो है ना वो काला करते रहें। तो इसलिए मैंने गुजारिश करनी थी कि उस बयान के अंदर जो है ना मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने दिलचस्पी कम शो की है, तो मैं वाज़ेह तौर पे इसलिए बयान करना चाह रहा था कि अल्लाह ताला को दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद सर से हया आता है, और बाकी जन्नत का बता दिया है कि उसमें भी जो है ना सर के बालों के अलावा कोई बाल नहीं होंगे अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पे। तो आप एक दफ़ा फिर मेरा वो प्रोग्राम देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आए। अब मैं प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। तो इसमें यह है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे थे। जब आप नहाद होकर उठे तो वो नहाद होकर उठे तो वो आई जिनकी शान में कुरान उतरता था और जिसके लिए जिब्राइल अमीन सलाम लेकर आते थे। उन्होंने आते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा अभी अम्मी के गीले जिस्म पर मोहब्बत से जौ का आटा मल दिया और मुंह पर कपड़ा रख कर हंसने। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये उनके बारे में जो है ना बताया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? मोहतरमा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसते हुए बोली, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही तो फरमाया था कि जौ का आटा मलने से जिस्म साफ़ हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुनकर मुस्कुराने लगे और दोबारा गुस्ल फरमा कर जिस्म साफ़ कर लिया। आप देखें कि कितनी मिसाली मोहब्बत थी कि आजकल के दौर में खामन वाशरूम से नहा के निकले और इस तरह का आटा मल दिया जाए तो घर में क्या फसाद होगा, कितना हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे और फिर जाके दोबारा उन्होंने गुस्ल कर लिया। तो ये उनकी हज़रत आयशा से, बाकी बीवियों से उनकी बहुत मोहब्बत थी मिसाली किस्म की, लेकिन ख़ास तौर पे चूँकि ज़्यादा अरसा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहते थे और जितनी भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में जो है ना उन पर नाज़िल, बाकी बीवियों के पास नाज़िल नहीं हुई। तो ये एक मिसाली जो है ना वो और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे तो वो खुल के हंसते थे। एक दूसरा वाक़या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जाते हुए बाद दफ़ा किसी बीवी को साथ ले
لے جاتے تھے اور یہ انتخاب قرآن اندازی پر ہوتا تھا، جس کا نام نکل آتا اس کو ہم رکابی کا شرف بخشتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئیں، راستے میں آپ نے مجھ سے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوڑ لگائیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم دونوں دوڑے تو میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ کچھ عرصہ بعد پھر ایک مرتبہ آپ میں اور مجھ میں دوڑ ہوئی تو اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ حساب برابر ہو گیا، بدلہ اتر گیا، پہلی دوڑ میں تم آگے نکل گئی، اس مرتبہ میں آگے رہا۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں کدھر خامن جو ہے نا دوڑیں لگاتے ہیں، موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، بچوں کی پرواہ نہیں ہے، بچے بیچارے باپ سے بات کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، راتوں کو دیر سے آتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ رحمت للعالمین نبی آخر زمان وہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ اس طرح جو ہے نا وہ دوڑ لگائی، اور اس کی پہلی دفعہ جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر میں چھوٹی تھیں تو پہلی دفعہ وہ جیت گئیں۔ جو بعد والی دوڑ چونکہ کچھ عرصے بعد ہو گئی تو ان کا تھوڑا وزن بھی بڑھ گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ پہلی مرتبہ دوڑ میں نوعمری کی وجہ سے ہلکی پھلکی تھی اس لیے مقابلہ جیت لیا، دوسری مرتبہ عمر کے بڑھنے سے جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا اس لیے اس دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو یہ بیان کرنے کا مسکراہٹوں کا یہ ہے کہ ایک مثالی زندگی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گزار رہے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بات پر ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کچھ خفصی ہو جاتی اور بولنا ترک کر دیتی تو رحمت للعالمین خود انہیں بلاتے اور ان کو خوش کرنے کے لیے فرماتے اے حمیرہ بات تو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے ارشاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگتی۔ ایک دفعہ کسی بات پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترمہ کچھ ناراض سی ہو کر ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں۔ اسی اثناء میں کسی نے کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیں اور ارشاد فرمایا اے حمیرہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے بولیں تو کیا پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ تو یہ ایک میاں بیوی کے محبت کا اتنا گہرا رشتہ تھا کہ ایک نبی آخر زمان وہ ہمارے لیے اتنی اچھی مثالیں چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم اگر ان پہ تھوڑا سا بھی عمل کریں تو میاں بیوی کے درمیان ایک مثالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ اب ٹی وی پہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ طلاقوں کا جو ریشو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ عدالتوں کے اندر جو ہے نا یہ کیسز طلاقوں کے جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو مین چیز ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی چیزیں پڑھتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری پرابلم ہو رہی ہے۔ تو کوئی بد نصیب ایمان کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی بگڑتی تھیں۔ یہ اس کھجوروں واقعے کے بعد یہ واقعہ بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جان دیتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال رکھتی تھیں۔ جب غربت کا زمانہ تھا تو کئی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کچھ نہیں پکتا تھا۔ ایک دن کسی نے چند کھجوریں حدیث میں جن کی تعداد 9 یا 11 ہے بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی دن سے فاقہ میں تھیں، بھوک کے باوجود یہ کھجوریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہ کھائیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو محترمہ صدیقہ نے یہ کھجوریں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش
کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں۔ بعد میں خیال آیا، پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رب کی رضا کافی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ فرمایا عائشہ تم نے کھا لینی تھی۔ ام المومنین مسکرائیں اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی ہیں تو میں نے کھا لیں۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت میں آئے اور دعا کی، اے اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا صبر عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت مطلوب ہے تو پھر زاہدہ اور صابرہ بن جاؤ، کل کے لیے سامان خوراک جمع نہ کرو، جو زیادہ ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ام المومنین نے زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا۔ تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ بھوکا رہ لیتی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال کرتی تھیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور ہماری جو زندگی ہے مسلمانوں کی ان کے مطابق گزارنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے آج کل زیادہ تر میاں بیوی جو ہے نا بس موبائل اور یہ چیزیں انٹرنیٹ اور اس میں ساری فضولیات اور وہ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ لگے ہوتے ہیں، بچے اگنور ہو جاتے ہیں، جس سے ماں باپ کا احترام اور پیار والا رشتہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، گھروں میں تلاوت لگائیں تاکہ آپ کے خاندان پہ برکت ہو۔ تو ایک اور واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو دفن کر کے جنت البقیع سے گھر تشریف لائے تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی میں نے کہا کہ ہائے میرا درد سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا عائشہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ پھر فرمایا عائشہ کیا نقصان ہے کہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں تو میں تجھے غسل دوں اور کفن پہناؤں اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور تجھے خود دفن کروں؟ اور میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، سبحان اللہ، اور آپ میرے گھر میں اپنی دوسری بیویوں میں سے کسی کو لا کر اس سے صحبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیاری سی بات سن کر مسکرا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور یہی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو فوت ہو جائے میں تجھے غسل دوں، کفن پہناؤں اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی بیوی کو خامن جو ہے نا وہ قبر میں نہیں اتار سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، جاہلیت کی انتہا ہے۔ ادھر واضح ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے تھے کہ میں خود غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ تو میرا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔